अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। मशरक़ी वस्ता और रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के जंग में बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता रात से रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और इस दौरान यूक्रेन की आधी से ज़्यादा जो बिजली जो है, आधी से ज़्यादा यूक्रेन की बिजली चली गई है और यूक्रेन तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ है। और ये जो हमला किया गया है अभी रिसेंट जो, उसमें एक अहम तरीन उनके बिजली घर को निशाना बनाया गया। उसके हवाले से हम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ में रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक अहम तरीन ख़ताब किया है। स्पेशली ये ख़ताब उन्होंने नेटो के काम से किया है और अमेरिका से किया है, और इस खिताब के मंदरजात के हवाले से भी हमने तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ में बेंजामिन नेतन्याहू और योआफ गैलेंट के ख़िलाफ़ जो जंगी जराइम की आलमी अदालत की जानिब से जो फ़ैसला आया था, उसके बाद मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से ये इतलात सामने आ रही हैं कि वो बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू और योआफ गैलेंट को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। इसके साथ ही 124 से ज़ायद ममालिक हैं जिन पर अब बेंजामिन नेतन्याहू और योआफ गैलेंट जो है वो जा नहीं सकते, वो कदम नहीं रख सकते। अगर वो कदम रखें तो उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ खबरें यूरोप की तरफ से भी आ रही हैं, जहाँ पर फ्रांस से, नीदरलैंड से और साथ में एक अमरीकी रियासत से भी ये इतला सामने आई है उनके हुकाम की जानिब से कि वो भी अगर बेंजामिन नेतन्याहू इन इलाकों में भी, इन मुल्कों में भी अगर कदम रखता है तो उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया जा सकता है। जोसेफ बोरेल का एक बहुत अहम बयान है, उस हवाले से भी हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। साथ में लुबनान और फ़लस्तीन के महाज पर जो इज़राइल की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जो शहादतें हुई हैं, तकरीबन 28 से ज़ायद जो शहादतें हैं वो लुबनान के महाज पर है और 50 से ज़ायद जो हैं वो फ़लस्तीन के महाज पर शहादतें हुई हैं। इस हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। ईरान के जौहरी तनाज़े के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं। IAEA की जानिब से जो करारदाद है गुज़श्ता रोज़ बाकायदा मंजूर की गई है ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद, जिसको ईरान ने टोटली मुस्तरद कर दिया है। उसके साथ ही ईरान ने अपने जौहरी इक़दामात को बहुत तेज़ कर दिया है। उन इक़दामात के हवाले से भी जो खबरें हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनें। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जंग है वो अब इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। रशिया की जानिब से जिस तरह के मिज़ाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़, वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। ख़ास तौर पर उनके जो मिज़ाइल्स है वो तमाम उनके जो दिफाई निज़ाम है उनको डिसीव करते हुए जाकर अपने अहदाफ को लगे हैं। डेनमार्क के जो इलाका था वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानात, जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अभी जो कीव के इलाके में जो कार्रवाई की गई है उसमें एक बड़े बिजली घर को नुकसान पहुँचाया गया है। उसमें उस बिजली घर के तबाह होने से तकरीबन आधे से ज़्यादा जो यूक्रेन की आबादी है वो इस वक्त अंधेरों में डूबी हुई है। एटमी बिजली घर है और उसको बाकायदा हिट किया गया है। हमलों में यूक्रेनी पावर कंपनी थी, ये ख़ास तौर पर डी टेक के नाम से, उसके ज़ेर मलकियत ये 5 उसकी जो थर्मल यूनिट्स थे, उन यूनिट्स को निशाना बनाया गया है। डी टेक जो है वो यूक्रेन का सबसे बड़ा निजी इदारा है, बिजली पैदा करने वाला इदारा है, और यूक्रेन के आधे से ज़ायद आबादी को ये इदारा है वो बिजली फराहम करता था। अब इसको बाकायदा नाकारा बना दिया है रशियन जो मिज़ाइल्स वहाँ पर गिरे हैं। गुज़श्ता रात व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बाकायदा एक ख़ताब किया गया है, हंगामी ख़ताब किया गया, और उसमें उन्होंने बराह रास्त उन ममालिक को ख़ताब किया जो कि इस जंग में बाकायदा शरीक हुए हैं, जिनकी मिज़ाइल्स जो है वो अमेरिका और बरतानिया के जो मिज़ाइल्स हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। उन्होंने कहा कि अब जो जंग है वो सिर्फ़ कीव के साथ नहीं रही, यूक्रेन के साथ जंग नहीं रही, अब हमारी जंग जो है वो नेटो के ख़िलाफ़ जंग शुरू होगी, और इंतज़ार करें कि हमारे मिज़ाइल्स जो हैं वो आपका पीछा करेंगे और आपको हम वो सबक सिखाएंगे जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी धमकी है। उसके साथ ही जो पोलैंड के अंदर जो अमेरिकी जो तनसीबात है उसको भी निशाना बनाए जाने की इतलात सामने आ रही हैं। उसके हवाले से बाकायदा रशिया की जाने से धमकी दी गई है कि हम वहाँ पर अमेरिकी जो इंस्टॉलेशन है उनको बाकायदा निशाना बनाएंगे। ये बहुत बड़ी जंग हो सकती थी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने बाकायदा अपने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको तब्दील करने के बाद बाकायदा ये उन्होंने कहा था कि हम धमकी दी थी कि हम उन ममालिक के ऊपर जौहरी हमला करेंगे, लेकिन भला हो
چائنا کا چین کی جانب سے باقاعدہ اس کے حوالے سے سفارت کاری کی گئی، اور بہت زیادہ سفارت کاری کی گئی، اور روس کو اس بارے میں قائل کیا گیا کہ وہ اس مرحلے میں اپنے میزائلز تو استعمال کرے، لیکن یہ ہے کہ جوہری وار ہیڈ کا استعمال نہ کرے۔ لہٰذا صدر پوٹن جو ہے انہوں نے تھوڑی سی رحم کھائی ہے اس بار ان کے اوپر، اور انہوں نے اپنے جو میزائلس ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلس کے اوپر انہوں نے جوہری وار ہیڈ نہیں لگایا بلکہ عام وار ہیڈ لگا کے انہوں نے فائر کر دیا ہے، جس کی ہیبت اس حد تک ہے، مطلب عام جو بغیر جوہری مواد کے جو میزائل فائر ہوئے ہیں ان کی بھی ہیبت اس حد تک ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت یورپی یونین میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرمٹ جو میزائل ہے امریکہ کا، رشیا کا، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو امریکہ اور یورپ کو باقاعدہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، یہ اتنے بڑی اس کی کیپیبلٹیز ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر رشیا اپنے ان کیپیبلٹیز کو یوز کرتا ہے تو دنیا میں کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ یہ تو صرف رشیا اور یہ امریکہ اور نیٹو کو تباہ نہیں کر سکتا، یہ کہ اس سے ان میزائلوں کے حملے کے بعد ساری دنیا کے لیے بھی خطرے کی ایک الارم ہے کہ دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ وہ اتنے بڑے میزائلس ہیں جو دیکھنے میں ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کی سیورٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی، اس کی تباہی جو ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جنگی جرائم کی جو عالمی عدالت میں بینجامن نیتن یاہو اور یوآف گیلن جو سابق وزیر دفاع تھے اسرائیل کے، ان کے خلاف جو ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی، اس کے بعد سے تقریباً 124 ممالک ہیں جو دنیا کے، وہاں پر اب ان دونوں شخصیات کے لیے قدم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اگر وہ ان ممالک میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ان دونوں ممالک کو گرفتار کرنے کے حوالے سے دنیا بھر سے اب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ خاص طور پر نیدرلینڈ نے تو واضح طور پر کہا کہ اگر بینجامن نیتن یاہو یا یوآف گیلن اگر نیدرلینڈ آتے ہیں تو ہم ان کو باقاعدہ گرفتار کریں گے، کیوں کہ ہم ICC کے جو فیصلے ہیں ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ جوزف بوریل جو ہیں وہ یورپی یونین کی جو خارجہ پالیسی کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ فوجداری جو عدالت ہے اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو اور گیلن کو ڈینیر بورن میں داخلے کی صورت میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ امریکی اس ریاست ڈینیر بورن کے میئر ہیں، ان کی جانب سے یہ آیا ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ جرائم کی جو عالمی عدالت ہے، جنگی جرائم کی عالمی عدالت کے اس پروسیس میں شریک نہیں ہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ گیلنٹ اور بینجامن نیتن یاہو امریکہ آ جائے تو ان کو گرفتار کریں، لیکن امریکہ کے اندر جو ریاستیں ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ گیلنٹ اور بینجامن نیتن یاہو کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اب ان دونوں رہنماؤں کے لیے، ان دونوں شخصیات کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے مستقبل میں۔ فرانس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو اور گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ جو فرانس بھی اگر اس میں شامل ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا۔ اس طرح جارڈن کی جانب سے کل اطلاعات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ان دونوں شخصیات کو گرفتار کریں گے۔ جنگی جرائم میں ملوث دیگر سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے جائیں۔ یہ حماس کی جانب سے باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان دو شخصیات کو گرفتار کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ اس جنگ میں، اس قتل عام میں، اس بربادی میں اسرائیل کی دیگر شخصیات بھی شریک ہیں، ان کو بھی ان کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائے، ان کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو لبنان کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس میں تقریباً 28 سے زائد جو عام شہری ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بالبک میں ایک کارروائی کی گئی تھی، اس میں تقریباً وہاں بھی متعدد افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، جبکہ داہیہ میں اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ جمیجم کا جو علاقہ ہے، اناتیہ کا علاقہ ہے، رومین ہے اور دیر و زہرانی کے قصبوں کو آج اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس میں عام جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بیروت کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر جو رہائشی عمارتیں ہیں ان میں کارروائی کے نتیجے میں 3 افراد وہاں پر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، جبکہ جمعرات کے دن مذاکرات ہوئے ہیں۔ امریکی ایلچی آموس سوچسٹن نے باقاعدہ
لبنان کے اندر جو لبنانی حکام ہیں ان سے ملاقات کی ہے، وہاں پر جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے جو تجاویز امریکہ کی جانب سے آئی ہیں ان تجاویز کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج کی جانب سے جو ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی جانب سے اپنی سیاسی قیادت کو کہا گیا ہے کہ ہم امریکی جو تجاویز ہیں ان کے اوپر جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، ہم لبنان کے ساتھ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ اب سیاسی قیادت کے کورٹ میں یہ بال ہے کہ وہ اس جنگ بندی کے جو لبنانی اسرائیلی فورسز کی جو خواہش ہے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا پھر نتنیاہو کی طرح یہ پھر مزید بھی بزد رہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جاری رکھنا ہے، کیونکہ جنگ کو جاری رکھنا ان کی قیادت کے لیے اور ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ غزہ کے اندر جو 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں 24 سے زائد عام شہری شہید ہو چکے اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ آج صبح سے اب تک جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں 17 سے زائد جو عام افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ شجاعیہ میں ابو اسر ایک خاندان تھا، ان کے گھر کو گولہ باری سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 5 افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ دیر البلاح میں ایک گھر میں کارروائی کی۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ جو گزشتہ دنوں سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں متعدد افراد، درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد جو ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں، ان کی تلاش کیا جانا چاہیے، گمشدہ ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی جانب سے غیر انسانی سلوک ابھی بھی لبنان میں اور غزہ میں جاری ہے۔ گیواتی بریگیڈ کا ایک اہلکار جو ہے ایرون ایپسٹن جو ہے وہ شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ کے حملے میں یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ القسام کی کارروائیوں کی ایک تفصیل اسی طریقے سے۔ اس طرح اقوام متحدہ میں جو چینی نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی بقا کی امیدوں کو روک رہا ہے۔ چین کھل کے یہ بات بتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں، اس قتل عام میں، اس بربادی میں، اس تباہی کے اندر امریکہ براہ راست شریک ہے، اور امریکہ جو ہے وہیں اس قتل عام میں وہ کردار ادا کر رہا ہے، مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اور کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اس نے بنجامن نتنیاہو اور اس کی ٹیم کو کہ وہ غزہ میں جہاں چاہے وہ قتل عام کرے، جس طریقے سے چاہے وہ قتل عام کرے، بربادی کرے، تباہی پھیلا دے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے جو جوہری توانائی کے جو ادارے ہیں IAEA، اس کی جانب سے جو قرارداد تیار کی گئی تھی وہ گزشتہ روز جمعرات کے روز باقاعدہ اس میں یہ قرارداد جو ہے وہ ایران کے خلاف منظور کر لی گئی ہے، جس کے حوالے سے بڑی طویل اور گرما گرم قسم کی بحث ہو گئی۔ اس بحث کے بعد ایران کے خلاف یہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے جو حق میں تقریباً 19 سے زائد ووٹ ملے تھے، جس کے بعد ایران کی جانب سے بھی انتہائی شدید قسم کا رد عمل دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح کے کسی قرارداد کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے جس طریقے سے IAEA کے جو نمائندے وہاں پر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ان کو تمام اپنے جو جوہری اثاثے ہیں ان کے حوالے سے ان کو بریف کیا۔ اس کے باوجود اس طرح کے قرارداد کا لے آنا انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی جو حکام ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ اپنی جو جوہری کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے اوپر کام شروع کیا گیا، اور خاص طور پر انہوں نے جو اپنے جدید ترین سینٹریفیوجز ہیں وہ انہوں نے اپنے ایٹمی ری ایکٹرز میں لگا دیے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جو ہے اپنے آپ کو جوہری پاور ہونے کا باقاعدہ اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے جو سپریم لیڈر کے جو مشیر ہیں ان کی جانب سے جب یہ کہا گیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر جوہری ہتھیار بنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی شبہ کسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ ایران ایک نیوکلیر پاور ہے۔ مسلم ورلڈ کا جو دوسرا نیوکلیر پاور ہے وہ ایران ہے، اور وہ کسی بھی وقت وہ اعلان کرے نہ کرے، لیکن ایران جو ہے وہ اب نیوکلیر پاور بن چکا ہے۔ تو یہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں یورپ سمیت، یہ جو IAEA سمیت، جو اقوام متحدہ سمیت یہ جو غیر فنکشنل ادارے ہیں ان کی، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو اب بھی روک سکے، اب بھی کسی طریقے سے روک سکے، یا اس کے اوپر پابندیاں لگا کے، جس طرح سلامتی کونسل کے میں بھی ان کے خلاف قرارداد لائی گئی، اور پھر یورپ کے متعدد ممالک کی جانب سے، جو یورپی یونین کی جانب سے ایرانی شخصیات اور اداروں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، یہ صرف اس ہلچل اور ان کے اندر جو خوف کی ایک فضا ہے اس کا نتیجہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔